दुनिया के तकाज़ों में तवाज़ुन यानी बैलेंस क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे लिए दीन व दुनिया की आमाजगाहें बनवाई हैं। जी, चलिए राब्ता दोबारा से करने की कोशिश करेंगे। तो दीन और दुनिया के तकाज़ों को किस तरह से आज समझना चाहिए, और दोनों ही एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम दीनी कामों को भी दुनियावी कामों के साथ साथ चला सकते हैं। मकसूद साहब, मैं चाहूंगी कि रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे लिए दोनों के बेहतर होने के सिलसिले में दुआएं सिखाई हैं। जैसा कि आपने तमहीद में बिल्कुल बजा फरमाया, अल्लाह रब्बुल जलाल ने सूरह बकरा में फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो हमारे लिए दुनिया में भी बेहतर से बेहतर अच्छी जिंदगी गुजारने के सिलसिले में अल्लाह से मांगना चाहिए और इसके लिए जद्दोजहद करना चाहिए, और आखिरत में भी हमारा बेहतर से बेहतर हो इसके लिए भी दुआ करना चाहिए, और जहन्नम के अजाब से पनाह के लिए भी दुआ मांगने का तरीका अल्लाह रब्बुल जलाल ने बताया। और वो जुमे के अहकामात को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, जब आपने जुमे की नमाज अदा कर ली तो अब फिर मस्जिद में ही बैठे बैठे जिक्र करते रहना नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया, फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह के फजल को तलाश करो। यह फजल से मुराद माल है कि माल अगर सही तरीके से हम कमाते हैं तो यही माल हमारे लिए फजल बनता है, और ये हमारे लिए बेहतरी के लिए सबब बनता है। और अगर हम गलत तरीके से माल कमाएंगे तो वो हमारे लिए अजदहा बन जाएगा, वो हमारे लिए बिल्कुल गलत तरीके का माल जहन्नम की आग बन जाएगा। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल जलाल ने बारहा हमें हुक्म दिया कि माल कमाते हो तो हलाल तरीके से कमाएं, बेहतर तरीके से कमाएं। मैं अगर आपको मिसाल दूं तो ताज्जुब होगा कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई थी जन्नत की, कि 10 सहाबा वो हैं जिनको एक ही बैठक में जन्नत की खुशखबरी सुनाई। उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, और इनके अलावा 3 सहाबा को एक बैठक में जन्नत की खुशखबरी सुनाई। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्की सहाबी यानी मुहाजिर सहाबी थे, और वो हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और अंसार सहाबी के साथ मुवाखात का रिश्ता कायम किया कि ये तुम्हारे भाई हैं। वो लेके गए, खुशी खुशी कहा कि मेरे 2 बाग हैं, एक बाग मैं आपके नाम कर देता हूं जो आप पसंद करेंगे, और मेरी 2 बीवियां हैं, आप इसे पसंद करेंगे मेरे निकाह से आजाद कर दूं, और आप अपनी इद्दत के गुजरने के बाद अपनी निकाह में ले लेना, और मेरा माल पूरा है तो मैं बीच में डाल देता हूं घर पे, आधा आपका आधा मेरा। अगर शायद मैं भी होता तो मेरी भी नीयत बदल जाती, लेकिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमारे वो नबी के सहाबा जिनके अंदर सच्चाई थी, जिनके अंदर माशाअल्लाह अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, उन्होंने फौरन कहा कि तुम्हारा माल तुम्हारे लिए मुबारक हो, तुम्हारे बागात तुम्हारे लिए मुबारक हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए मुबारक हो, ये मेरे ऊपर एहसान कर देना। उन्होंने कहा क्या? कहा कि यहाँ इसलिए कि मैं नया हूँ, पता नहीं है बाजार कहाँ है, बाजार का रास्ता बता दें या बाजार बता दें तो मैं मेरा काम कर लूंगा। जीरो से उन्होंने माशाअल्लाह तिजारत शुरू की, और एक तरफ अच्छी इबादत भी आप करते थे और दूसरी तरफ माशाअल्लाह तिजारत भी किया करते थे। 4 रकम की आपकी तिजारत थी, अल्लाह ने खूब बरकत दिया। आज अंबानी क्या, ये टेस्ला का मालिक जो है, उसको भी आप उसकी दौलत को कैलकुलेट करके गूगल करें तो माशाअल्लाह आपने जो तरीके में छोड़ा था, वरासत में छोड़ा था, वो इन सब की दौलत नीचे हो जाएगी और नबी के सहाबी की दौलत ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए दीन अच्छी हो और दुनिया भी अच्छा होना चाहिए, तो इन दोनों में तवाज़ुन रखना अज़हद जरूरी है।
बिल्कुल यकीनी तौर पर। और कितना आसान है ये भी हम इसीलिए इस मौजू का इंतखाब किया है और आप लोगों से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ करा देते हैं। गुलाम रसूल दिलवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत इस्तकबाल है आपका। मैं आपके पास आऊं उससे पहले वहीदुद्दीन साहब आपसे भी हम रहनुमाई चाहेंगे कि क्या सिर्फ दीन को अपनाकर दुनिया को छोड़ देना सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला बाद। देखिए, दीन और दुनिया दो अलग अलग खाने नहीं हैं। असल दुनिया को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, उसके अहकाम व फरामीन के मुताबिक बरतना और उसमें उन तमाम हदूद का पासो लिहाज करना जिन हदूद को का पासो लिहाज करने की तालीम और हिदायत अल्लाह और उसके रसूल ने दी है, इसी का नाम जो है दीन है। तो दीन अलग दुनिया अलग, ये तसव्वुर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये किसी दीगर मज़ाहिब में तो हो सकता है कि वहाँ मजहब का मामला ऐसा है कि जो है दुनिया से उसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, कुछ रूहानी चीज़ें, रूहानियात की कुछ बातें और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे रूह को तस्कीन होती है, इंसान वो कर ले। इज्तिमाई बखेड़ों से इंसान अपना रिश्ता नाता काट ले तो उसी से वो अपनी रूह को तस्कीन पहुंचा सकता है। तो मजहब का जो तसव्वुर दीगर मज़ाहिब में है, इस्लाम में मजहब का वो तसव्वुर नहीं है। दीन का मतलब ही जो है कुल निज़ाम ज़िंदगी है, टोटल सिस्टम ऑफ लाइफ है। उसमें ज़िंदगी का कोई गोशा नहीं छूटता है। तो दीन का रास्ता जो है आइन दुनिया के मंझधार से निकलता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है, इंसान मादे और रूह से मुरक्कब है। कुछ मादी तकाजे हैं, कुछ रूहानी तकाजे हैं। जब तक इंसान इन दोनों तकाजों को पूरा नहीं करेगा, उसकी ज़ात तकमील तक नहीं पहुंच सकती है, उसकी ज़ात का इर्तिका नहीं हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन उसवा और नमूना हमारे सामने मौजूद है। तो दीन और दुनिया के दो खाने नहीं हो सकते हैं। दीन और दुनिया जो है वो एक ही चीज़ है। अलबत्ता जो है दीन के मुताबिक जो है दुनिया को इस्तेमाल कर लें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, तो वही दुनिया जो है वो दीन बन जाती है। तो ज़ाहिर बात है कुछ मादी तकाजे होते हैं, तो उसके लिए इंसान को दौड़ धूप करना पड़ता है, इंसान को कारोबार करना पड़ता है, इंसान को मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ों के सिलसिले में बैलेंस जो है इत्तिदाल के साथ हमको सिखाया है और दुआएं भी जो सिखाई है। जी जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। इसी को समझने की जरूरत है, इसी पर ही और गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ गुलाम साहब भी हैं। गुलाम साहब, आपसे भी चाहेंगे कि रहनुमाई फरमाएं और ये भी फर्क बताएं कि दुनिया की दौलत और कामयाबी की चाहत कहाँ तक जायज है। क्या इसकी चाहत के नतीजे में हमें दीनी तालीम को और दीनी चीजों को पीछे छोड़ देना क्या सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का इरशाद गिरामी है, ला तनसौ नसीबका मिनद दुनिया। ऐ लोगो, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है, दुनिया में जो तुम्हारा नसीबा है, वो ना भूलना। देखिए, जो कुछ हमें दुनिया में दिया गया है या दिया जाना है, उसको ना भूलना, उसकी मेहनत और जिद्दोजहद में लगे रहना, यह हम पर फर्ज कर दिया गया। यानी दुनिया बगैर दुनिया के दीन नहीं है। एक हदीस मुबारक है, इअमल लिदुनिया का कअन्नका तईशु अबदन वअमल लिआखिरतिका कअन्नका तमूतु गदन। अपनी दुनिया के लिए जिद्दोजहद करो, कोशिश करो, इस तरह से गोया कि तुम हमेशा इस दुनिया में रहने वाले हो। यानी दिल लगा करके मेहनत करो और अपनी आखिरत के लिए इस इखलास और यकीन के साथ कोशिश करो गोया कि तुम कल ही मरने वाले हो। यानी हमें यह बता दिया गया है कि इस दुनिया से हमें गाफिल नहीं होना है, इस दुनिया में रह करके हमें दीन को हासिल करना है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद दुनिया मज़राअतुल आखिरा। दुनिया आखिरत की खेती है। अब मुझे आप ये बताएं कि खेत के बगैर कोई खेती कैसे हो सकती है? खेत ये दुनिया है, खेती हमारा अमल है
اور اس کھیت سے جو اناج آنے والا ہے، اس سے جو ثمرہ آنے والا ہے، اس سے جو پھل آنے والا ہے، وہ آخرت ہے۔ تو اگر آپ کو آخرت حاصل کرنی ہے، اگر آپ کو پھل حاصل کرنے، اناج حاصل کرنے ہیں، تو کھیت میں تو جانا پڑے گا، اور کھیت یہی دنیا ہے، اور اس میں جو ہم کھیتی کرتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے۔ یہ تعلق ہے بالکل بہت دین اور خوبصورت دنیا۔ اگزامپل ہے، اور کتنے آسان طریقے سے اس ایگزامپل کے ذریعے سے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ آپ سے اور بات چیت کریں گے، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، محمد زبیر، ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ جی محمد زبیر صاحب، سوال بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ قل ان كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اور سوال، خلفاء راشدین میں کون سے خلیفہ ہے جن کو تورات کا نسخہ پڑھنے کی اجازت نہیں ملی؟ ٹھیک ہے، میں چاہوں گی مقصود صاحب آپ اس پر رہنمائی فرما دیں۔ قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا کہ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، یعنی تمہارے باپ ہیں اور اسی طرح تمہارے بھائی ہیں، تو ان کو یعنی یہ نہ بنائے کہ وہ اتنی حد تک ہم نکل جائیں کہ پھر ہم ان کو بھی خدا ماننے لگ جائیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں لا تتخذوا، اور تو اللہ رب الجلال ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ معبود ہمارا اللہ ہے، بڑا رب اللہ ہے، یہ وحدانیت میں اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اللہ رب الجلال ہمارے لیے یہ حکم دیتے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو یہاں اللہ رب الجلال نے یہ بتایا کہ یہ سارے تمہارے رشتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی محبت بالکل دل میں نہ بٹھائیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ باپ جب ہے تو باپ کی عزت کریں، ماں ہے تو ماں کی عزت کریں، اولاد ہو تو ان کی عزت کریں، ان کو ادب و احترام سکھائیں، ان کو اخلاق سکھائیں۔ مال ہو تو مال وہ کمائیں، ایسا نہیں ہے کہ مال چھوڑ دیں، لیکن مال کی محبت اپنے دل میں نہ لے کے آئیں۔ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی محبت تمہارے دل میں ہونی ہے۔ اللہ رب الجلال نے یہاں یہ ذکر کیا ہے، لیکن اس کا مطلب بعض احباب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی اب یہ نہیں ہے صرف ایک ہی چیز پکڑ کے بیٹھ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے آج کا جو عنوان ہے یہ دونوں چیزوں میں توازن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بیوی ہے بیوی کا حق ادا کریں، ماں ہے تو ماں کا حق ادا کریں۔ ماں کی محبت میں اتنا ہم گر جائیں کہ جس کی وجہ سے بیوی کو ذلیل کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بیوی کی محبت میں ہم اندر چلے جائیں کہ ماں کو، باپ کو، سب کو ذلیل کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام یہ درمیانی چیز ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنائی ہے کہ ساری چیزوں کے درمیان میں ایک توازن قائم کرنا، یہی انصاف کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل یقینی طور پر، اور کتنا آسان ہے یہ آپ سبھی لوگوں نے بہت ہی صحیح طریقے سے بتایا ہے۔ وہیں وحید الدین صاحب، روزی کمانے کی جدوجہد اور عبادت میں وقت بانٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزی کمانے کی جدوجہد میں عبادتوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ کام زیادہ ضروری ہے، لیکن یہی تو سیکھنا ہے کہ اس میں بیلنس کیسے بنانا ہے۔ جی دیکھیے، روزی کے لیے جو ہے وقت بہرحال نکالنا چاہیے عبادتوں کا۔ دیکھیے انسان پر بہت سارے حقوق ہیں۔ ایک تو انسان پر اللہ کا حق ہے، انسان پر خود اس کے اپنے نفس کا حق ہے،
اس کے اہل و عیال کا حق ہے، اور دیگر بندوں کا حق ہے، بین بندوں کے حقوق بھی ہیں. پھر اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تصرف میں دی ہیں، اس کے حقوق ہیں. ان سارے حقوق کو انسان توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ انسان کو ادا کرنا چاہیے. عبادتیں اللہ تعالیٰ نے دن میں جو ہے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، رمضان میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. صاحب حیثیت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض کی ہے. صاحب حیثیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے عمر میں 1 مرتبہ حج فرض کیا ہے. یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں. یہ بڑی بڑی عبادتیں دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ کا عبد بنانے کے لیے، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کے لیے، پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. اس لیے ان کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے اور یہ ستونوں کی اہمیت رکھتے ہیں. تو فرائض سے انسان کوتاہی نہیں کر سکتا، تو تجارت کرتے ہوئے بھی انسان ان فرائض کو ادا کرے گا. اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کے سلسلے میں سورہ نور میں فرمایا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. وہ تو مرد ہے، مرد جن کو دنیا کی کوئی تجارت، دنیا کا کوئی کاروبار، کوئی مصروفیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے نماز کے قائم کرنے سے، اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دینے سے جو ہے رکاوٹ نہیں بنتی ہے. تو انسان فرائض کو ادا کرتے ہوئے اپنے وقت کو تقسیم کرے. اور ایون انسان تجارت کر رہا ہے، نمازوں کا وقت اگر ہو جاتا ہے تو انسان اس میں وقت نکال کر قربانی دے کر، اثار و قربانی کر کے جو ہے وہ نماز انسان ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت بھی عطا کرتے ہیں. اللہ کا بھی حق بھی ادا ہوتا ہے، بندوں کا حق بھی ادا ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے انسان پورے دیانت اور امانت کے ساتھ جب تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، تو عین وہ تجارت بھی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے، تو وہ عمل بھی اس کے لیے ہدایت ہے. میں ایک آپ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ کے وسلم کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ اللہ کے وسلم کا گزر ہو رہا تھا. ایک صحابی بہت زیادہ اپنے کاروبار میں جد و جہد کر رہے تھے اور اپنا مال جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بیچ رہے تھے. تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ کاش کے جو ہے ان کی یہ جد و جہد راہ خدا میں ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ سے کہ میرے ساتھیوں ایسا نہ کہو. دیکھو اگر یہ شخص جو ہے اپنے والدین کے لیے کما رہا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کما رہا ہے تاکہ وہ دوسروں کے محتاج نہ ہو، تو یقیناً اس کی یہ جد و جہد جو ہے راہ خدا میں ہے. ہاں اگر یہ جد و جہد کر رہا ہے، کما رہا ہے ریا و نمود کے لیے، نمائش کے لیے اور اپنی شان جتانے کے لیے، تب وہ راہ شیطان میں ہے. تو یہ فرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ انسان جو ہے اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ انسان کے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کی وہ کفالت کرتا ہے ان کو ضائع کر دے. انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، یا صرف جو ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، نفل کرتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ غیر معمولی وقت میں بیٹھ کر جو ہے مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے. کہا کہ آئندہ اگر تم کو دیکھوں گا میں مسجد میں تو تم کو کوڑے برساؤں گا، تو کیا تم کماتے نہیں ہو؟ کہا کہ میرا بھائی ہے وہ کماتا ہے، ہم سب کھاتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، تم بھی جاؤ محنت کرو اور کماؤ. تو اس طرح سے انسان کو وقت تقسیم کرنا چاہیے، اور گھر کی گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں، اہل و عیال کی ذمہ داریاں ہیں، والدین کی ذمہ داریاں ہیں، زندگی کے بکیڑے ہیں، ان کو خوبصورتی کے ساتھ انسان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ سے بھی اس کا تعلق مضبوط ہو، فرائض کی بھی وہ پابندی انسان کرے، اور نوافل میں بھی، نوافل کے ذریعے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے. بالکل یقینی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کوششوں کو جاری رکھیں. وہی غلام صاحب آپ سے چاہوں گی میں کہ قرآن کریم میں توازن یعنی لائف بیلنس کے بارے میں کیا کچھ ہدایتیں دی گئی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم نے جیسا کہ میں نے تلاوت کی تھی، لا تنسوا نصیبک من الدنیا، قرآن کریم صاف لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے اپنا حصہ دنیا سے نہ بھولو. یہیں پہ ہمیں یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں جو ہمارا نصیبہ ہے، دنیا میں جو ہمارا حصہ ہے، اسے حاصل کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس میں پہلے دنیا آتی ہے پھر دین آتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمیں آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں حسنات عطا فرما، خیر و بھلائی عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، پھر آخرت میں بھی. تو اگر دنیا میں ہمیں بھلائی نہیں ملی، دنیا میں ہمیں خیر نہیں ملا،
تو آخرت میں کیسے خیر ملے گا؟ تو دنیا کے اندر جب خیر ہوگا، دنیا میں جب بھلائی ہوگی، تبھی جا کے آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ بیلنس اسٹرائک کیا گیا ہے قرآن کریم میں کہ پہلے دنیا میں تم بھلائی حاصل کرو، اس کے بعد آخرت میں. لیکن اس دنیا میں جو ہمیں جینا ہے وہ اس طور پہ جینا ہے کہ گویا کہ یہ مہمان خانہ ہے اور ہم مسافر ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک عابر او کأنک مسافر او کعابر سبیل. اس دنیا میں ایسے زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو، تم ایک ٹریولر ہو یا راستہ طے کرنے والے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو مسافر ہوتا ہے اسے مہمان خانے میں کتنے دنوں کے لیے رہنا ہوتا ہے، اور کیا وہ مہمان خانے میں جو اس کے لیے آسائشیں اور آرائشیں کی گئی ہیں، جو بستر لگایا جاتا ہے، جو بیڈ روم ہے، جو چیزیں رکھی گئی ہیں، جو تکیے وغیرہ ہیں، ان سے ان کو کتنا مطلب ہوتا ہے؟ صرف بقدر ضرورت. مہمان خانے میں ہم جب داخل ہوتے ہیں تو ضرورت کے مطابق چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کے جائیں. یہی حال اس دنیا کا ہے. اس دنیا میں جو ہمارا نصیبہ ہے، جو ہمارا مقدر ہے، اسے ہمیں استعمال کرنا ہے بحسن و خوبی، لیکن اس میں لگنا نہیں ہے. اسی لیے صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مرو. یعنی اپنی خواہشات کے لیے تم مر جاؤ، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے تم یہاں کا جو نصیبہ ہے، یہاں کا جو حصہ ہے، وہ تم اپنا اسے استعمال کرو، اسے اختیار کرو. لیکن پھر اس کے بعد آخرت کے لیے ہمیں نکلنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک آخرت بہترین ہے اس دنیاوی زندگی سے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سب سے بہترین آخرت ہی ہے اور یہی ہمیشہ رہنے والی ہے. تو یہ دنیا دراصل ہمیں ایک مہمان خانے کے طور پہ دی گئی ہے، یا ایک دارالعمل، دارالامتحان اور مزرعہ یعنی ایک کھیتی کے طور پہ دیا گیا ہے، تاکہ ہم کاشتکاری کر کے آگے جو ہمیں پھل ملنے والا ہے اس کے لیے ہم تیار رہیں. بالکل یقینی طور پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہیں مقصود صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اور کئی چیزوں کا ذکر کریں اور بتائیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں دین اور دنیا کا جو توازن ہے وہ کیسے سیکھنے کو ملتا ہے. ایسی کون سی مثالیں ہیں، ایسی کون سے اگزامپل ہیں؟ حالانکہ وحید الدین صاحب نے ذکر کیا، لیکن اور اس میں اضافے سے ہم چاہیں گے اور ایسی چیزوں کا آپ ذکر کریں جس سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. یقیناً ہم جہاں نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حرام سے بچنا ہے، غیر غلط کاموں سے بچنا ہے، کسی پر ظلم ڈھانے سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، یہ ساری چیزوں سے بچا کر اور حلال طریقے سے کمانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھتے رہ جائیں، یہ صرف نہیں ہے کہ ہم روزے رکھتے رہ جائیں اور بس ان ساری چیزوں سے پہلو تہی کر لیں. اسلام نے کبھی اس کو نہ تو پروموٹ کیا ہے نہ فروغ دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ بچے بھوکے ہیں اور گھر میں پریشانی ہے اور کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ انسان تو بہت تندرست معلوم ہو رہا ہے اور بہت طاقتور بھی معلوم ہو رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا آپ تو ماشاءاللہ ہتے کٹے معلوم ہوتے ہو اور تندرست معلوم ہوتے ہو، کیا کچھ کام کرتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میرے پاس ایک کلہاڑی، میں تمہیں اسے میرے ہاتھ سے اسے لکڑی لگا کے دے دوں گا. جاؤ جنگل میں لکڑیاں چیرتے ہوئے لا کے بازار میں بیچو، فروخت کرو، اس سے ملنے والی آمدنی سے آپ اپنے گھر والوں کا بسیرا کرو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. ایک طرف عبادت بھی کرنا اور ایک طرف حلال کمائی کے لیے محنت، مجاہدہ، مشقت کرتے رہنا. واہ میرے نبی، آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دستہ لگا کے، وہ لکڑی لگا کے کلہاڑی میں دیا، کہا جاؤ جنگل اور لکڑیاں کاٹ کے لے کے آؤ، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ایک اور صحابی آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے مصافحہ کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ بڑے ملائم تھے، نرم تھے، تو اور وہ جو صحابی تھے ان کے ہاتھ کھردرے، بڑے سخت تھے. آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دن بھر پتھر پھوڑتا ہوں
اور ماشاءاللہ نمازیں بھی وقت پہ ادا کر لیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اسے پتھر پھوڑ کے اپنے گھر والوں کی اور میری ضرورتیں اور بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ قربان جائے میرے نبی پر آپ نے اپنے صحابی کے دونوں ہاتھوں کو لیا، اپنے آنکھوں سے لگایا اور اپنے رخسار سے بوسا دیا، کہا کہ یہ بڑے مبارک ہاتھ ہیں کہ حلال کمائی کے لیے مجاہدہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اتنے سخت ہیں۔ تو یہی میرے نبی کی تعلیمات ہیں کہ آپ ایک طرف عبادت بھی کریں، دوسری طرف حلال کمائی کے لیے مجاہدہ بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کمائی میں لگ جائیں اور دنیا داری میں لگ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نماز کو اور اللہ کی عبادت کو بھول جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں میں توازن کرنا یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، دین کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ کے کریں تو اللہ نے اسی لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال میں بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، اولاد میں بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اتنی محبت دل میں نہ رکھ لینا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت کو فراموش کر دیں اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیں، یہ مناسب نہیں۔ اولاد کی محبت اتنی بٹھا لیں کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو جائے، یہ مناسب نہیں۔ دونوں میں توازن بہت ضروری ہے۔ بالکل وہی یہی وجہ ہے کہ اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سید محسن بنگلور سے، جی اپنا سوال بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سلمہ ہے، مجھے ایک سوال ہے ڈاکٹر مقصود عمران صاحب سے۔ جی جی، میں جماعت میں گئی تھی تو جماعت میں بولے تھے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو وہ آیت ہے وہ پڑھے تو موت نہیں آتی، کیا وہ سچ ہے؟ جی سوال سنا آپ نے مقصود صاحب؟ جی جماعت میں بولے تھے ایسا کہ ہماری بہن کے پریشانیوں کو بھی سمجھ لیا۔ دیکھیے ہر نفس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے موت نہ آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یقیناً ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن بہتر یعنی باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہاں دنیا میں پریشانیوں سے بچنے کے لیے وظیفے ہمارے اکابرین بتاتے ہیں، ہمارے مشائخ بتاتے ہیں، صوفیاء اکرام بتاتے ہیں۔ آپ یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ درود شریف پڑھ کے ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں تو ان آیات کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال دل کو نرم بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ترقیات سے بھی مالا مال فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ آیت پڑھنے کی طرف راغب کرتے ہیں کہ یہ آیت کا ورد کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت ہی نہیں آئے گی، ہرگز نہیں ہے۔ ہر چیز کو اور ہر ذوی العقول کو یا سب چیزوں کو فنا ہونا ایک دن طے ہے، لیکن باقی رہنے والی ذات اللہ رب ذوالجلال کی ہے۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ نے جیسے فرمایا کہ میں نے ابھی پڑھا بھی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بالکل یقینی طور پر۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ مہاراشٹر سے، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں۔ جی اپنا سوال بتائیے۔ وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگ جو بیان کرتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کو، وہ بہت سمجھ آتا ہے اور بہت ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو بلند سے بلند درجہ عطا فرمائے اور کامیابی دے پروردگار عالم، اور ہر مسلمان کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے۔ آمین آمین۔ بالکل۔ آپ کا کوئی سوال؟ اپن نیکی پہ رہتے ہیں، اپن لوگوں کی بھلائی بھی کرنا چاہتے ہیں، دشمن ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ آپس میں کسی کی خوشی دیکھنا نہیں چاہتے اور دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ دعا رہیں گی تو، اور ہم تو ہر ایک سے محبت سے رہنا چاہتے ہیں تو وہی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
बिल्कुल यकीनी तौर पर कई मौक़ों पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं चाहूँगी कि गुलाम साहब आप इस पर रहनुमाई फरमा दें कि आपसी मोहब्बत बढ़े और लोगों में एक भरोसा भी कायम हो। हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे होते हैं और दीनी दुनियावी काम साथ लेकर चलते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों से एक नज़र लगा देते हैं, उनसे जेलसी उन्हें हो जाती है। ये शायद ह्यूमन नेचर है। इसको लेकर कुरान क्या कहता है और कोई ऐसी दुआ है जिससे नजर से बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि हसद, नजर, बुग़्ज़ ये आजकल बहुत ज्यादा आम हो गया है। इसलिए आम हो गया है क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया मुसल्लत आ गई है, मुसल्लत हो गई। हम जो बात कर रहे हैं दीन और दुनिया में तवाज़ुन की, तो दीन का जो पलड़ा है वो इतना हल्का हो गया है और दुनिया इतनी भारी हो गई, दुनिया हावी हो गई है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वहनुम मिनद दुनिया, ये दुनिया तुम पर हावी हो जाएगी, और वो हो गई है। इस वजह से दुनिया की जो दुनिया का जो के जो साइड इफेक्ट्स हैं, दुनिया की जो लज्जात और नफसानी ख्वाहिशात हैं, और उन सब में ये चीज है, हिर्स है, हसद है, जलन है, ये सब चीजें आज हावी हो गई हैं। इन सब से गुलो खुलासी और निजात का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बार बार याद करें कि ये दुनिया हमें दी गई है दीन के लिए, और जो बातें यहाँ पे कही गई, अगर हम सब उसकी तरफ रागिब हो जाएं, दीन की तरफ रागिब हो जाएं, तो ये सब चीजें कम होनी शुरू हो जाएंगी। रह गई बात कि कौन सी दुआ, तो देखें, एक तो सूरह नास में जो हमें सिखाया गया है कि मिन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, एक तो ये पढ़ा करें, ये अल्लाह से पनाह हम मांगते हैं हर उस शैतान के वसवसे से जो हमें शैतान इंसान की शक्ल में दिया करता है। और दूसरी तरीके से दूसरी जो आयत है सूरह फलक में कि मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इसको भी पढ़ा करें। और मोहब्बत के इजाफे के लिए वो जो आयत करीमा है जिसमें ये लिखा गया है कि ये कहा गया है कि वअल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह जो है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की, उसकी तिलावत किया करें। वअल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम, और वो पूरी आयत है, मुफ्ती साहब बयान करेंगे। तो इस तरीके से हमें मजमूई तौर पे सोचना पड़ेगा कि हसद और जलन के खात्मे के लिए हमें दीन को तरजीह देनी पड़ेगी, खुद भी और दूसरों को भी, तब जाकर के ये खत्म हो पाएगा और मोहब्बत का इजाफा होगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल इन्हीं चीज़ों का जिक्र करते हैं। बहरहाल इस पर बात करें उससे पहले वहीदुद्दीन साहब, चूंकि हम बैलेंस की बात कर रहे थे, लाइफ बैलेंस के साथ साथ अगर कोई शख्स दुनिया के कामों में इतना मशगूल हो जाए कि वो दीन की तरफ जो तवज्जो है वो बिल्कुल ना दे पाए, तो क्या इससे नुकसान भी होगा? जी बिलाशुबा, दुनिया तो जो है वो जिल्लुन ज़ाइल है, यानी ढलती छांव की तरह है, और जल्द आर्जी इसकी, यहाँ की रौनकें, यहाँ की खूबसूरतियाँ, यहाँ का ऐश व इशरत, सारी चीज़ें जो है आर्जी हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि इंसान बस दुनिया ही के लिए जिए और दुनिया ही के मरे, बल्कि वो दुनिया में रहकर ऐसा अमल करे जिससे उसके हमेशगी की जिंदगी यानी आखिरत सवर जाए। कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह ताला की याद से हरगिज गाफिल ना करे। अल्लाह की याद से बरात सिर्फ जिक्र ही नहीं है, बल्कि पूरी दीनी जिंदगी जो है अल्लाह के जिक्र में आ जाती है। तो दीन को इंसान नजरअंदाज कर दे, फराइज से इंसान कोताही करे, अल्लाह के हुकूक को पामाल करे, अल्लाह से ताल्लुक उसका ना हो, बस वो दुनिया ही के लिए जिए, वो माशी कीड़ा बनकर जो है 24 घंटे सिर्फ माश के लिए दौड़ धूप करता रहे, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। उसके मादी तकाजे तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन रूहानी तकाजे पूरे नहीं हो सकते हैं, और उसका बड़ा खसारा होगा। इसलिए मैं यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून कहा कि अगर कोई शख्स गाफिल हो जाता है आखिरत से, अखलाक की जिम्मेदारियों से, अल्लाह ताला के हुकूक से, अपनी अखलाक की जिम्मेदारियों से, तो फिर यकीनन उसके लिए खसारे का सौदा है। तो वो इंसान कभी आसूदा नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने माल की मोहब्बत फितरी तौर पर इंसान के अंदर रखी है, इसीलिए अल्लाह के सामने फरमाया
اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری دی جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا، یہاں تک کہ 7 وادیاں بھی اس کو دے دی جائے تب بھی جو ہے وہ 8ویں کی تمنا کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو خبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو یہ ہرس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے انسان جو ہے اس کو لمٹ میں رکھے۔ ٹھیک ہے، انسان ضروریات کے ساتھ ساتھ جو ہے تحسینیات اور کمالیات، یعنی بنیادی جو بیسک نیڈس ہوتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر بہتر، اچھا کھائیں، اچھا پہنے، اچھا رہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر بہت اچھا کھائیں، بہت اچھا رہیں، بہت اچھی چیزیں اس کے پاس ہو۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، بشرط یہ کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری مشغولیتیں انسان کو اللہ سے غافل نہ کرے، دین سے غافل نہ کرے، اخلاقی ذمہ داریوں اور تقاضوں سے غافل نہ کرے۔ انسان توازن کے ساتھ، عبادت کے ساتھ انشاءاللہ جتنی ترقی وہ کر سکتا ہے اس میں وہ کر سکتا ہے۔ مولانا مقصود عمران صاحب نے عبد الرحمن بن عوف کی مثال دی ہے، ایسے ایک صحابی نہیں، بہت سارے بیسیوں صحابی ایسے، صحابہ ایسے ہیں جو بہترین جو ہے بڑے مالدار تھے، تاجر تھے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خوب مال بھی خرچ کرتے تھے، اور ساری اپنی دنیا کو جو ہے وہ آخرت کے حصول کے لیے انہوں نے لگا رکھا تھا۔ تو وہ بندگان خدا کے لیے مفید ہوتے تھے، اور ان کے لیے وہ دل کھول کر مال خرچ کرتے تھے، اور وہ قابل رشک تھے۔ بالکل جی بالکل۔ ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شبنم کانپور سے، تبسم لکھنؤ سے جڑ گئے ہیں۔ جی شبنم، اپنا سوال بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم کو مولانا مقصود سے وہ سوال کرنا تھا کہ ہم لوگ یہ 12 ربیع الاول میں روزہ رکھتے ہیں، تو یہ کیا 12 ربیع والے دن رکھ سکتے ہیں یا اس کے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں؟ 2 روزے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور تبسم بھی اپنا سوال بتا دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم کو بولنا یہ ہے کہ میرے ذریعہ معاش کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہ ایک بیٹا ہے تو وہ ابھی ایجوکیشن پڑھائی پڑھ رہا ہے، اور ہمارے پاس ہسبینڈ نہیں ہے، تو گھر میں مطلب کہ ذریعہ معاش کے لیے، روزی روزگار کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ چاہتی ہیں کہ آپ، اور ہم بہت پریشان ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گی مقصود صاحب دونوں سوال پر رہنمائی فرما دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ روزے جو ہیں عاشورے کے سلسلے میں فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھیں، لیکن 1 دن پہلے کا 1 دن بعد کا، تو یہاں 1 دن پہلے اور 1 دن بعد کا ہے۔ اور اسی طرح عرفات کے روزے کا حکم ملا کہ آپ عرفات کا روزہ رکھ لیں، تو گویا کہ اگلے 1 سال کے، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس طرح رمضان کے روزے، اور اس کے علاوہ ایام 20 کے آپ روزے رکھیں، ہر مہینے میں 13، 14، 15 جو عربی مہینے ہیں ان میں روزے رکھ لیں۔ یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ اور یہ ربیع الاول کے روزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ رکھنا چاہتی ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا ہے یا اس سے پہلے کا یا اس کے بعد کا، تو یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حکم ہم کو ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث اب تک مجھے نہیں ملی ہے۔ تو اس وجہ سے روزے آپ ایام 20 کے رکھیں یا ہر جمعرات اور پیر کا روزہ رکھیں، یہ ہے کہ سال بھر بھی 5 دن چھوڑ کے آپ روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو ضرور روزہ رکھیں۔ اللہ ہمارے ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بہن نے پوچھا کہ گھر میں تنگی رہتی ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو دیکھیے اللہ رزاق ہے۔ جب پرندے وہاں وہ سوتے ہیں کہ جب صبح ہو تو اللہ ہمارے لیے رزق دے گا، اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے مانگنے کا ملکہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب جب مجھے پیدا کیا ہے میری ضرورتوں کو غیب سے ضرور پورا کرے گا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب ذوالجلال کس کے ذریعے سے کیسے انتظام کر دے۔ ایسی ایک نہیں ہے، سو مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب بندے نے یا بندی نے اپنے رشتے کو رب سے مضبوط کر لیا، اللہ رب ذوالجلال نے ایسے راستے ہمارے لیے کھول دیے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور اخیر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں رہا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کسی کے اوپر احسان کر کے احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے طرف سے ریٹرن میں کچھ ہم کو ملے،
لیکن شیخ نے ہمیں نصیحت فرمائی اگر کوئی بھی اچھا کام کسی کے ساتھ کرو تو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، ان سے بدلہ لینے کے اپنے دل میں کوئی یعنی تڑپ نہیں لے کے آنا ہے یا کوئی اس طرح کا خیال نہیں لے کے آنا. انہوں نے دلیل میں پیش کیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہم اگر بدلے کے طلبگار ہوں تو صرف اور صرف اللہ سے. اگر ہم کسی کے کام آ جاتے ہیں تو اللہ نے توفیق دیا اس لیے کام آ گئے، تو اس لیے ہم کبھی بھی اس میں اپنے آپ کو برتر یا اپنے آپ کو بڑا ہرگز تصور نہ کریں. بالکل یقینی طور پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں صبر اور دعاؤں کا دامن تھاما جائے تو چیزیں آسان یقینی طور پر ہوتی ہیں. وہی غلام صاحب، یہ تو ہوئی کہ لائف بیلنس کیسے کرنا ہے کام کے ساتھ، لیکن دوسری طرف خواتین کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ گھر پریوار کی ذمہ داریاں وہ نبھاتے اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتی اور دین کی چیزوں کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتی، اور خاص کر کے جنہیں بچوں کی پرورش کرنی ہے، جو بچوں کی پرورش کے لیے بھی کافی مصروف ہے، تو گھر پریوار کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے دین کے لیے وقت کیسے نکالا جائے؟ دیکھیے، بہت امپورٹنٹ کویشچن آپ نے کیا ہے. آج خواتین کے لیے دینی اور دنیاوی زندگی میں بیلنس بنانا یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ معاملہ یوں ہوتا جا رہا ہے کہ اب عورتوں پہ ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک تو وہ گھر میں جو ذمہ داریاں ان کی ہیں ایز اے مدر، ایز ڈاٹر، ایز سسٹر، جو ان کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پھر پڑھائی کی ذمہ داری ہے، جو ڈاٹرز ہیں، سسٹرز ہیں، وہ پڑھنے میں لگی ہوتی ہیں، گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، کھانا بھی بنا رہی ہیں، جھاڑو بھی لگا رہی ہیں، ساری چیزیں کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں دین پہ بھی کاربند ہونا ہے، دین پہ بھی عمل کرنا ہے. تو یہ اب کی جو سچویشن بن رہی ہے آج دنیا میں، چونکہ خواتین جو ہیں ملازمت بھی کر رہی ہیں، تو گھر کو بھی سنبھالنا، باہر ملازمت بھی کرنا، اور پھر دین پہ کام پہ کاربند ہونا، یہ میرا خیال ہے یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں عورتوں سے اللہ دین کا کام زیادہ لے گا. اور یہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر حقیقی معنوں میں کہیں صبر زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر کہیں زیادہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے، جذباتی طاقت ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مضبوط بنایا ہے اندرونی طور پر، اور بسا اوقات وہ مردوں سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہیں عورتوں اندرونی معاملات میں، جذباتی معاملات میں، نفسیاتی معاملات میں، صبر کے معاملات میں. تو اب ان کو بیلنس بنانے کے لیے انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامک ٹریڈیشن میں ان کو جو درجہ دیا گیا ہے وہ ربۃ البیت کا درجہ دیا گیا ہے. ربۃ البیت وہ درجہ ہے جو شاید کسی بھی ٹریڈیشن میں نہیں دیا گیا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ گھر کی مالکن، ربۃ البیت، تو وہ گھر کی ایک مالکہ ہے، اور ایک مالک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا وقت کیسے گزارے. اور مردوں کو چاہیے، لڑکوں کو چاہیے، بھائیوں کو چاہیے، شوہروں کو چاہیے کہ وہ بھی گھر کے کام ساتھ میں بٹائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی ازواج کے ساتھ گھر کے کام میں حصہ لیا کرتے تھے. جب ہم حصہ لیں گے تب جا کر کے ہمارے گھر کی عورتوں کو وقت ملے گا کہ وہ اللہ کو وقت دیا کریں. اور چونکہ جو موضوع ہے آج ہمارا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، لیکن بعض خواتین ایسی ہیں جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں حضرت رضی اللہ عنہ وغیرہ کی. لیکن عمومی پر خواتین کے لیے دین اور دنیا، ان دونوں میں توازن قائم کرنا ضروری، اور اسے مردوں پہ عائد ہوتا ہے یہ کہ وہ ساتھ دیں، وہ ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں. بالکل یقینی طور پر آج کے دور میں ایسی چیزیں دیکھنے کو بھی مل رہی ہیں. ہمارے ساتھ دو کالر ہیں، تبسم اور نگار ہمارے ساتھ ہیں نگینہ سے. تبسم، آپ اپنا سوال بتا دیں. تبسم، آپ ٹی وی کی آواز کم کریں اور اپنا سوال بتائیں. تبسم، ٹھیک ہے، نگار سے سوال لیں گے. نگار، اپنا سوال بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہہ رہی تھی، جیسے بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس میں نفل شکرانے کی پڑھ سکتے ہیں یا صدقہ وغیرہ کھانا کچھ ایسا کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. میں چاہوں گی وحید الدین صاحب آپ اس پر رہنمائی فرما دیں. یوم پیدائش پر کیا صدقہ کیا جا سکتا ہے اور غریبوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے؟ جی
صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. جب پیدائش پر جو ہے خوشی کے لیے آپ صدقہ کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں شکرانے کی، تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اسے ایک رسم نہیں بنانا چاہیے جیسے برتھ ڈے وغیرہ بناتے ہیں. آپ کی آواز صحیح نہیں آ پا رہی ہے. میں ایک کالر کا سوال لے لیتی ہوں، پھر میں چاہوں گی کہ مقصود صاحب اسی کا جواب دے دیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، وہ بھی اپنا سوال بتا دیں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے دین اور دنیا کا. تو مجھے بےحد خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں دین میں بھی دنیا میں. میں آپ کی اس کے لیے رہنمائی چاہتی ہوں، سارے حافظ سے یہ چاہتی ہوں کہ وہ دعا کریں، تھوڑی بہت ہی اس میں تھوڑا آگے بڑھ پائیں دین میں بھی دنیا میں بھی. تو یہ آپ اس کے لیے بھی دعا کیجیے. اور جو محمد حذیفہ ہیں تو میری بہن کے بیٹے ہیں، تو پلیز وہ ان کے پیپر ایگزام سے ان کے لیے دین اور دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے. بس یہ چاہتی ہوں. جی جی بالکل، یقینی طور پر میں چاہوں گی مقصود صاحب آپ دونوں سوالوں کی رہنمائی فرما دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ برتھ ڈے کے نام پہ کیک کاٹنا یا یہ ہے کہ اس کے نام پر پب میں جانا، ناچ گانا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ہاں اس کے بدلے میں اگر ہم اپنے بچے کی بھلائی کے لیے اور تاکہ اللہ اس کے اوپر کے آفات، مصیبتیں، بلیات ختم کر دیں، آپ نے صدقہ کر دیا یا کسی غریبوں کو کھانا کھلا دیا تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے. تو یہ اگر ہم نے غریبوں کا خیال رکھا اور ان کو اس موقع پہ یاد کر لیا تو بہت بہتر ہوگا. اور غیر غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ اللہ ہماری حفاظت کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بہن نے ہم تمام علماء سے اور پوری سلام ٹی وی کی ہماری پوری ٹیم سے گزارش کی ہے کہ دعاؤں کی. یقیناً ہم سب دعا گو ہیں. اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے، اللہ آپ کے مال میں، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آپ کا دین بھی اور دنیا بھی جیسے رب نے فرمایا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کے مصداق ہم سب کی بھی زندگی بنا دے اور آپ کی بھی زندگی بنا دے. اور جن بچے کے سلسلے میں، حذیفہ کے سلسلے میں آپ نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، اللہ ان کے امتحانات میں آسانیاں پیدا فرمائے. اور ایک نسخہ ان کو بتا دیں کہ امتحان گاہ میں جائیں تو خصوصیت کے ساتھ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ شروع اور آخر میں سوالات کو لکھنے سے پہلے یہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد فإن حسبک اللہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، فإن حسبک اللہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اس کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر اس کے بعد سوالات اچھی طرح پڑھ کے جوابات لکھنے کے لیے کوشش کریں. بالکل. ایک اور سوال ہے مقصود صاحب، وہ بھی لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ حیدرآباد سے ایک کالر ہے. جی اپنا سوال بتائیں جلدی سے. جی کالر ہمارے ساتھ ہے. ہلو جی سوال بتائیے. ہاں میں ایک مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. پوچھیے. ہاں وہ میں ایک پیر کٹ گیا اماں میرا. ہاں تو کیا میں ان لوگوں سے کچھ مدد کرے تو میں لے سکتا ہوں؟ کس سے آپ اپنا سوال دہرائیں جلدی سے، ٹی وی کی آواز کم کر لیں اور اپنا سوال صحیح طریقے سے بتائیں. ہاں میں ایک پیر کٹ گیا اماں میرا، 85% پیر کٹ گیا. میرے کو مدد کرتے کچھ بھی کوئی بھی لوگ لے. ٹھیک ہے. آپ کی مالی حالت کیسی ہے خود کی؟ کچھ بھی نہیں اماں، بہت غریب آدمی ہوں میں. ٹھیک ہے. یقینی طور پر آپ حاصل کر سکتے ہیں مدد، لیکن میں چاہوں گی کہ مقصود صاحب آپ صحیح سمت میں رہنمائی فرمائیں. بالکل آپ نے جو جواب دیا وہی جواب نہیں دینا چاہوں گا کہ بالکل آپ مدد لے سکتے ہیں. آپ اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی یہ نہ رکھیں کہ لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا، بالکل لے سکتے ہیں اگر آپ مستحق ہیں. ہماری بہن نے صاحبہ علی صاحبہ نے جو کہا ہے بالکل بجا کہا ہے. آپ مدد لیں اور اس مدد لینے میں کسی طرح اپنے دل میں یہ نہ رکھیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ اتنا مال دے دے کہ جس کی وجہ سے کبھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، آپ کے پاس ہاتھ پھیلانے والا بنوں. بالکل یقینی طور پر کسی کا محتاج ہمیں اللہ نہ بنائے اور صرف اپنا ہی محتاج بنائے. اور سبھی نے بہت بہترین یہاں پر رہنمائی فرمائی. آپ سبھی خاص مہمانوں کا بہت شکریہ. خاص پیشکش میں اتنا ہی. آداب.